नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा 25वां सिपारा है और सूरह जासिया आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हामीम हरूफ मक़तात हैं जिनका मीनिंग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। आगे है तंजील, नाजिल किया या उतारा उतारा गया। अल किताबी, उस किताब को। जब लग जाता है लफ्ज तो इसका मतलब होता है स्पेशल किताब की यहाँ बात की जा रही है। मिनल्लाही, और वो स्पेशल किताब क्या है? मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। अल अजीज, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुसूसियात है। अल अजीज गालिब है। अल हकीम हिकमत वाला है। तो बामुहावरा हुआ कि हामीम, इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और दाना की तरफ से है। यानी कि इसमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि सूरत के पहले ही आयत में, दूसरी आयत में ही अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये किताब किसी की तसनीफ नहीं है, किसी और की इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मंजिल मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से है। और अल्लाह ताला वो जो अजीज भी है, गालिब भी है और हिकमतों वाला भी है, और वो अपने फैसलों को नाफिज करने की पूरी कुदरत रखता है। यानी कि गालिब का यहाँ पे सेंस में है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया कि क़यामत तक इसके अंदर अल्लाह के हुक्म से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो अल्लाह ताला अपने फैसलों को नाफिज करने की पूरी कुदरत रखता है और कोई इसके फैसलों में दखल नहीं दे सकता, ना रोक सकता है। मजीद ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हकीम है, उसके फैसले और अहकाम में किसी भी तरह की कोई लूप होल, किसी भी तरह की कोई गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके तमाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले और अहकाम बनी नौ इंसान के, उसकी भलाई के लिए जो है अल्लाह ताला ने इसमें तमाम फैसले लिखे हैं। ये दिस इज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह इज अ कोड ऑफ लाइफ कि जो इससे पकड़ गया और इससे हदायत ले लिया तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में सरफरू हो जाएगा। आयत नंबर 3 है इसकी। इन्ना, बेशक, फिस समावाती, फी में आसमानों में, वल अर्द और जमीन में, ला आयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। बामुहावरा कि बेशक आसमानों और जमीन में ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत और निशानियां हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि अल्लाह ताला अजीज है, अल्लाह ताला हकीम है, और ये कुरान अल्लाह ताला की वर्डिंग्स हैं। अब अल्लाह ताला जो है यहाँ पे दलाइल दे रहे हैं कि तौहीद की हकानियत और शिर्क को मजम्मत कर रहे हैं यहाँ पे। और उसमें तौहीद की पहली निशानी आप देखे जाएं तो ये कायनात, और आप देखते हैं कि ये कायनात, अपने आप को देखें, इंसान, और अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, अल्लाह ताला की एक एक निज़ाम। अच्छा, सिर्फ कायनात ही के अगर हम पहलू पे गौर करें तो आप देखते हैं किस कदर डिसिप्लिन है किस कदर कायनात में चीजें काम कर रही हैं और अपने अपने ऑर्बिट्स में सूरज चांद सितारे घूम रहे हैं। अल्लाह ताला ने प्रॉपर हर एक को जैसे अगर अर्थ अल्लाह ताला ने बनाई है तो उसमें प्रॉपर एक ऑक्सीजन लेवल रखा है, ओजोन लेयर रखी है, उसको इसको कवर करके रखा है ताकि दूसरी गैलेक्सीज की चीजें इसके अंदर ना गिर जाएं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसी तरह पूरी, अगर हम सिर्फ जमीन पे देखें, कायनात तो बहुत बड़ी हो जाती है, गैलेक्सीज भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो सिर्फ अगर हम जमीन पे देखें जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, तो आप ये देखें कैसे अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाए हुए हैं। और प्रॉपर यहाँ पे पानी है, समुंदर है, जमीन है, रेन फॉरेस्ट है, मतलब दरख्त है। अल्लाह ताला ने हर चीज बड़ी हिकमत से बनाई और इंसान के लिए बनाई कि वो इससे फायदा उठाए। और अगर आप ये देखें कि जैसे अगर आप किसी स्कूल में जॉब करें या किसी महकमे में आप जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं,
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایڈمنسٹریشن کے لیے علیحدہ بندہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی کلیننگ آفس میں ہے تو ایک کلیننگ سپرنٹینڈنٹ علیحدہ ہوگا جو ان کو دیکھ رہا ہوگا. کوئی فائلس مینجمنٹ کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹس مینج کر رہا ہے، کوئی سائٹ پہ جا رہا ہے، تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ رول اسائن کیا ہوا ہے. لیکن یہ پوری کائنات، اس پوری گلیکسی کا مالک اور خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ خود، جس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک پرفیکشن لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جو ہماری دنیا ہے، اس میں اگر ہر ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک علیحدہ کو رکھا ہوتا کہ جو سورج کو جو آپریٹ کر رہا ہوتا، کوئی چاند کو آپریٹ کر رہا ہوتا، جو ہواؤں کو آپریٹ کر رہا ہوتا. لیکن یہاں پہ کسی اور خدا کی یا اس کی خدائی کی چلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ناممکن ہے کہ بادلوں کا کوئی دیوتا ہوتا، کوئی ہواؤں کا ہوتا، کوئی بارش کا ہوتا، کوئی سورج کا ہوتا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کائنات کے نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر بے قاعدگی پیدا ہو جاتی. انسان ہے نا، اگر انسان کے بس میں اگر اس کائنات کو چلانا ہوتا تو انسان غفلت ہے، اس کو نیند بھی آ جاتی ہے. جیسے اگر آپ لوگوں نے کسی جگہ پہنچنا ہے تو کم ہی ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچ سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ، اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ پوری دن رات کا آنا جانا اپنے ایک سیکنڈ بلکہ فریکشن آف سیکنڈ کی اس میں چینج نہیں ہوتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات میں ایسی نشانیاں تو اس شخص کے لیے سود مند ہو سکتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو. لیکن جو اللہ کی ہستی ناؤز باللہ اور اس کی قدرت پہ ایمان نہ لانا چاہے تو اس کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، یعنی کہ اس نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بھی عقل ہونی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ٹوٹل بلیو ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ کائنات چھوڑے، انسان اپنی باڈی کو دیکھے، اتنی نشانیاں ہیں. یہ میں جو سانس لے رہی ہوں، میں جو بات کر رہی ہوں، میری باڈی میں اس وقت جتنے سسٹمز گھوم پھر رہے ہیں، ایکسکریشن کا، ریسپائریشن کا، سرکولیشن کا، سب بہترین طریقے سے ورک کریں اللہ کے حکم سے. اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا آپ کو کوئی سیل نہیں ڈالنا پڑتا، آپ کو یو پی ایس پہ چارجنگ پہ نہیں لگانا پڑتا. تو یہ بہت کچھ ہے. اگر ہم صرف نعمتوں کی بات کریں، ان گنت ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پورے دنیا کے جو پہاڑ یہ جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، یہ قلم، اور یہ پورے سمندر جو ہمارے بقول ہمیں جو جغرافی بتاتی ہے کہ 3 حصے پانی ہے، یہ سیاہی بن جائیں تو بھی ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکیں گے. تو بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 4، وفی اور میں خلقکم، خلق کم یعنی کہ تمہاری خلق میں، تمہاری پیدائش میں، وما اور جو، یا بسو وہ پھیلاتا ہے، منتشر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بسا اس سے ہوتا ہے. من دعبت، من سے دعبہ جانور. آیات نشانیاں ہیں لی قوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یقینون جو یقین رکھتے ہیں. آیت نمبر 4 کا محاورہ، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اب یہاں پہ توحید پہ مزید اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی دی، پھر یہاں پہ توحید کی دوسری نشانی انسان کی تخلیق اور اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت. یعنی کہ اگر انسان، پہلے تو کائنات کو دیکھا ہم نے آیت نمبر 3 میں اور 4 میں، انسان اپنے جسم کی اندرونی ساخت پہ اگر وہ غور کرے، جیسے میں نے ابھی بتایا کتنے سسٹمز چل رہے ہیں اور کیسے ایکوریٹ چل رہے ہیں. پھر اگر ہم اپنے باڈی آرگنز کی جو ان کی پلیسمنٹ ہے، ان کی فنکشننگ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹی فنکشننگ ہے. اور اس میں ہماری باڈی کے اندر آٹومیٹکلی، جس کو کہتے ہیں نا مشینیں چل رہی ہیں، جس کو آپ کو تیل نہیں دینا پڑتا، آپ کو چارج نہیں کرنا پڑتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت ہمارا ڈیفنس سسٹم، امیونٹی ہمارے اندر ایک ڈالی ہوئی ہے کہ جب کوئی ہمیں کوئی پرابلم یا بیماری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جو ڈیفنس سیلز ہوتے ہیں، وہ امیونٹی جو ہوتی ہے، وہ اس بیماری سے لڑ کے آپ کو ٹھیک کر دیتی ہے. پھر انسان کے اندر جو قوتیں اور جو جذبات رکھے ہیں، آپ ان کو بھی غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پاور اور جو ہماری جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں.
تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات چھوڑوں اور کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں کیا کیا چیزیں، انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں اور اس کی سوچ کیا ہے، اور اس کی باڈی کے ہر چیز کا جو اتنی ملٹی فنکشننگ ہے. جیسے میں صرف ایک اگر کان کی بات کروں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی باڈی کو بیلنس بھی کرتے ہیں. جن کو اکثر کبھی چکر وار کا مسئلہ آتا ہے نا، جی مجھے چکر آ گیا، تو پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کے کان تو ٹھیک ہے. مطلب یہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور کس طرح بیلنس رکھا ہے، کیسی ناک کی پلیسمنٹ ہے، آنکھوں کی، کانوں کی، آپ کی سر کی پلیسمنٹ ہے، آپ کے پوری آپ کی جو باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بنایا. اب یہاں پہ اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بیماریاں بھی تو آ جاتی ہیں، یا آپ کا باڈی فنکشننگ کرنا کم ہو جاتی ہے، یا اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، جیسے کلوٹس آ جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام ہے. جب آپ کے پاس بیماری آتی ہے تو صحت کی قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پریشانی آتی ہے تو آپ کو خوشی کی قدر ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے، اللہ کے فیصلے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھ سکھ اور صحت، بیماری، موت اور زندگی جو ہمارے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے، تاکہ ہم زندگی کو موت سے پہلے اس کی قدر کر سکیں، صحت کو بیماری سے پہلے قدر کر سکیں، فراغت کو اپنا اللہ سے لا لگانے سے پہلے اللہ اس کو ہم جو ہے اس کی قدر کر سکیں. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پیدائش میں وما بسا، اور پھر اس سے عقلی نشانی بتائی کہ اس نے جانور پھیلا دیے. اب آپ تیسری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ نے تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کی، پھر جانوروں کی پیدائش کی، اور پھر یہ دونوں ہی یعنی کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ زمین سے ہی پیدا شدہ پیداوار سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ غذائیں بالکل بے جان ہوتی ہیں، جن میں زندگی کی رمق نہیں ہوتی، اور انہی غذاؤں سے جانداروں کی ان کی فزیکل نیڈز پوری ہوتی ہیں، ان کا گروتھ ہوتی ہے، ان کا بلڈ بنتا ہے، پھر خون سے منی بنتی ہے، پھر آپ کا ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت مردہ اور بے جان غذاؤں کو کئی مراحل سے گزار کے جاندار چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے. بہت بہت ڈیٹیل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ایک دانہ، ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں، وہ گم جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میں سے روٹس نکالتا ہے، شوٹس نکالتا ہے، اس کو زمین سے منرلز اور کھانا پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر وہ ڈپینڈنگ اس کا جو ہے وہ ہرب بنتی ہے، شرب بنتی ہے، وہ ایک تناور درخت بنتی ہے، یا اس میں سے فروٹس نکلتے ہیں. اور اللہ، اور وہی غذائیں، وہی پھل اور وہی سبزیاں، وہی چیزیں، اناج، وہ کھا کے انسان اور جانور دونوں کو جو ہے زندہ رہتا ہے، اور پھر آگے سے ریپروڈکشن کرتا ہے. بہت کچھ ہے اس میں کہ آپ ان کو ایک لائن میں ہم ان کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، اس کے احکامات نافذ ہو کر رہتے ہیں. اس لیے انسان کو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ اللہ نے بنایا مجھے، آپ کو، جانوروں کو، پودوں کو، جو لیونگ تھنگس جو ہماری کیٹیگری میں آتا ہے نا، پلانٹس، اینیملز اینڈ ہیومن بینگس، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر انسان نافرمانی کرے. تو انسان کو پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے احکامات پر پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے احکامات انسان کے لیے نفع بخش ہے، نقصان دہ نہیں ہے. یہ انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں. پھر آیت نمبر 3 سے 5 میں قرآن کی توحید کی دعوت پر کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی معبودوں کو صرف ایک خدا کے لیے کیسے چھوڑ دیں. تو ان آیات میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جس حقیقت کو ماننے کے لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس کی سچائی کے نشانات تو سارا عالم بھرا ہوا ہے. آنکھیں کھول کے تو دیکھو، کائنات کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اپنے باہر دیکھو، نشانیاں ہی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جو شہادت دے رہی ہیں کہ ساری کائنات ایک واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور وہی اکیلا اس کا مالک ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے، اور ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے سروائیول کے جو آپ دیکھیں کتنے انواع و اقسام کے جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، اور پھر پلانٹس،
بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کو زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے. کیڑے کو کہاں سے رزق دیتے ہیں، جانوروں کو کیسے دیتے ہیں، اور ہم انسانوں کو کیسے دیتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 5، وختلافی، وختلافی اور اختلاف اور آنا جانا، اللیلی والنہاری، لیل رات اور نہار اور دن کا، وما اور جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق سے رزق، فاحیا ہے پھر زندہ کیا، بہی ساتھ اس کے، الاردا زمین کو، بعد موتیہا موت اس کی موت کے بعد، وہ تصریفی اور تصریف، تصریف ہوتا ہے صرف اور بدلنا، ار الریاح ری ہوائیں، آیات نشانیاں ہیں، لی قوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. تو یہاں پہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہی ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 5 کا با محاورہ کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ 5ویں نشانی بیان کر رہے ہیں. پہلے کائنات، دوسرا انسان، تیسرا یہ جانور، اور پھر ان کا جو ریپروڈکشن، اللہ تعالیٰ نے ایک جو ان کی اولاد اور یہ سلسلہ شروع کیا. پھر آپ کی یہ جو پلانٹ اور ویجیٹیشن، اور پھر یہاں پہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور سمندر اللہ تعالیٰ نے بنائے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے. ٹھیک ہے جی. اور دن اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آپ سوچیں نا، اگر آپ نے سونا اور ہر وقت آپ کی لائٹ 24 آورس چلتی رہے تو آپ کو کیسے نیند آئے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، رات سکون حاصل کرنے کے لیے، دن آپ کو کام کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات پہ زندگی عمل کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق اتارا. پھر ایک زمین جو مردہ تھی، اور جب اس میں پانی کی بارش یا اس پہ پانی کا قطرہ پڑا تو وہ زندہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے، اور پھر ایک دم جب بارش ہوتی ہے تو خالی زمین سے بھی آپ نے کچھ نہیں بھی اس میں کچھ دبایا، کوئی سیڈز نہیں بھی آپ نے کیے، لیکن پھر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ گھاس، کچھ نہ کچھ ہریالی نکلتی رہتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو بھی کیسے زندہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہواؤں کا بتا رہے ہیں کہ ہواؤں میں بدلنے کے لیے، ہوائیں بھی آپ دیکھیں نا کس طرح آتی ہیں. یعنی کہ ہوائیں جس طرح، مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں پہ کیسی ہوا بھیجنی ہے، بادلوں کے ساتھ بھیجنی ہے. اور آپ دیکھیں ہوائیں کتنی انسان کو فرت بخش لگتی ہیں آپ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور سمندروں میں راستے بنا کے، آیت نمبر جو یہ پچھلی 4 میں تھی، کہ اس نے ان جانداروں کو، یعنی کہ تمام روئے زمین پہ پھیلا دیا، اور اسی طرح زمین کا کثیر حصہ آباد کیا اور مخلوق کی روزی کا انتظام کیا. اور ان باتوں سے غور کرنے سے اللہ کی معرفت ہی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ جو رات اور دن کا بتایا کہ رات جو ہے، رات آتی ہے تو بتدریج آتی ہے، گریجولی آتی ہے، ایک دم گھٹا ٹوپ اندھیرا نہیں چھا جاتا. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں کسی سی سائڈ پہ بیچ پہ تھی، اور میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے سامنے الحمدللہ بہت، میں نے کیپچر بھی کیا، کوئی ویڈیو ملی تو میں ضرور اپلوڈ کروں گی، کہ وہ میرے سامنے جو سن سیٹ ہونا شروع ہوا، کس طرح وہ آگ کا گولا، پھر وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا تھا، اور پھر بالکل ڈاٹ رہ گیا، پھر ڈاٹ کے بعد ختم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ گریجولی رات آتی ہے. اسی طرح صبح بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آتی ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہی سورج ایک دم پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، بلکہ وہ بھی گریجولی آتا ہے. راتیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان میں کیا ہے، ایک تدریج کا قانون ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کتنی ویدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. پھر آپ کے دیکھتے ہیں ہمارے اندر سیزنز آتے ہیں، وہ بھی گریجولی آتے ہیں. جیسے اس وقت آپ دیکھتے ہیں
کہ پچھلے دنوں سردی بہت پیک پہ تھی، اب آہستہ آہستہ مطلب ادھر پاکستان میں اب وہ گریجولی اس کی وہ پیک کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے گرمیوں میں انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہار خزاں سارے اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوتی. یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام اتنا بڑا سورج چاند ایسی بڑی بڑی چیزوں کو رات دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اور یہ دن رات موسموں کا نظام بنایا. اور یہ کیوں بنایا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موسم کے اپنے پھل اپنے اس کے پرکس ہوتے ہیں. سردیوں میں ہم اورنجز کھاتے ہیں، رضائیوں میں بیٹھتے ہیں، ایک ایک ٹھنڈ کو بھی انجوائے کرتے ہیں، ہیٹرز لگاتے ہیں، بون فائر کرتے ہیں، باربیکیو بناتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرمیوں میں رکھا ہے، اس میں آپ اپنا جناب آپ پانی آپ کے لیے نہانا کتنا سودنگ ہوتا ہے، آم لے کھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا کہ ہر موسم کو ہر یہ جو ویریشن آف سیزنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے ہر حال میں، گرمی ہے سردی ہے کوئی موسم ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اور جو ہے شکوہ شکایت سے وہ اپنا کمپلیننگ نہ رہے بلکہ اپنا گریٹیچیوڈ دکھاتا رہے. پھر آگے ہم نے پھر یہ رات دن کے بعد پھر ہم نے جو اگلی نشانی دیکھی کہ رزق اتارتا ہے. یہاں رزق سے مراد بارش ہے جو تمام جاندار مخلوق کے رزق کا ذریعہ بنتی ہے، اور بارش کے برسنے پھر اس بارش کے پانی سے زمین کی پیداوار اگنے میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے آگے بالکل بے بس ہے. اور یہ سب جو چیزیں ہیں اپنی ڈیوٹی ادا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک اپنی چپ ڈالی ہوئی ہے، ایک بائی ڈیفالٹ سیٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز جو ہے آٹومیٹکلی وہ کام کرتی ہے، اور پھر تب جا کے انسانوں کو اور جانداروں کو رزق حاصل ہوتا ہے. اور اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان عوامل پہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اختیار بھی نہیں. پھر یہ لوگ کہاں پہ بھٹکے جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساجھیدار مقرر کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، موسم ایک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں نباتات مختلف اقسام کے ہیں، مختلف رنگوں کے اگتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کتنا زبردست اللہ کا نظام ہے. آپ صرف زیادہ دور نہیں، آپ اپنے گھر کی کیاری میں دیکھ لیں، وہاں پہ پھول بھی، گلاب کا پھول بھی اگا ہوگا، وہاں پہ شاید کیکٹس بھی لگا ہوگا، وہاں پہ شاید امرود کا درخت بھی لگا ہوگا، وہاں پہ شاید اورنج بھی لگا ہوگا، وہاں شاید پومیگرینیٹ بھی لگا ہوگا. وہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی موسم آب و ہوا، لیکن یہ کون بتاتا ہے کہ تم نے جامن نکلنا ہے، تم نے اورنج نکلنا ہے، اور تم نے کچھ نہیں تو تم نے خالی گراس نکلنا ہے، یا تم نے بیل بننا ہے، یا تم نے تناور درخت بننا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور پھر ڈفرینٹ کلرز دیکھیں آپ نے کبھی، آم کا کتنا یلو کلر، جامن کا کیسے پرپل کلر، کتنے خوبصورت بنینا کا کیسا یلو کلر. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے رنگ میگرانیٹ کا پورا ریڈ کلر. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے رنگ بنائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کا انتظام تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے جدا جدا دیا. کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. کوئی شخص دوسرے کے رزق میں کمی نہیں کر سکتا، اسے جو ملنا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے. آپ کی جیلسیز، آپ کی بد نظریں اللہ تعالیٰ کے آگے سب بے بس ہے. اللہ تعالیٰ جس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور یہیں سے ہم اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اکثر لوگ واسع حلال واسع رزق حلال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی رزق میں برکت دے. اور رزق کو ہم مطلب صرف شاید سورس آف انکم لیتے ہیں یا سورس آف ارننگ لیتے ہیں. رزق بہت ہے، رزق ایوری بلیسنگ از رزق. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آئی کین اسپیک، یہ رزق ہے. میں آپ کو دیکھ سکوں، یہ آنکھوں کو دیکھنا بھی ایک رزق ہے. میں اپنی باڈی آرگنز کو استعمال کر سکتی ہوں، یہ بھی ایک رزق ہے. میرے اندر سارے فنکشننگ میرے سسٹمز کی ٹھیک چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. یہ ایک علم بھی رزق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آمدنی کا ذرائع دیتا ہے وہ بھی ایک رزق ہے. آپ کی اولاد بھی رزق ہے.
یہ چاند سورج کا آنا جانا یہ بھی ایک رزق ہے. یعنی کہ تمام دنیا کی جو بلیسنگز ہیں وہ تمام چیزیں رزق کے انڈر آتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی ڈسٹریبیوشن کی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی جیلسی سے یا ہم کسی کا رزق روک نہیں سکتے یا ہم کسی کا بڑھا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جن اور انس ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، میدان میں کھڑے ہو جائیں یا کہیں کھڑے ہو جائیں، مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا کروں گا. اور اللہ کے رزق میں اتنی کمی نہیں آئے گی. جتنا سمندر میں آپ انگلی ڈالیں تو سمندر میں کوئی کمی آ جائے، یا آپ کا کتنا پانی آپ کی انگلی میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو نوازتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اصول ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. بات یہ ہے شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کنات. کنات، اللہ آپ نے جو دیا اس پہ میں راضی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، اللہ عافیت عطا فرما دے، آمین. اس رزق میں برکت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری رزق، ہماری اولاد، ہمارا جو بھی اللہ تعالیٰ آپ نے بلیسنگ دی، اللہ تعالیٰ ہم اس میں بے انتہا برکت عطا فرما دے اور توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم راضی ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. بہت زبردست آیات ہیں، آنکھیں کھولنے والی آیت ہیں. اللہ کی نشانیوں کو آپ دیکھیں. آپ سبحان اللہ، کچھ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو ہی دیکھیں، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. ان لوگوں سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہیں پہ میں دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اللہ تعالیٰ نعمت کی، اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ جو بیٹے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرما، جو بیٹیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا فرما، اور جو عطا فرما ان کو نیک اور صالحہ رکھ، اور جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالحہ رکھ. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.